मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कल मैं एक जगह बैठा हुआ था, हमारे एक दोस्त हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, वो किसी कंपनी को वर्कशॉप करवा रहे हैं। टाइम लेंडर वालों का नाम सुना होगा ना, सुलेमान अहमद साहब। वो किसी कंपनी को वर्कशॉप करवा रहे थे, तो वो उन्होंने बताई एक बात के मुझे बताई कारगुजारी में कि कंपनियों का जो बुनियादी मकसद है ना, वो सब में एक विजन लिखा होता है कि प्रॉफिट कमाना। कंपनी का मकसद क्या है? प्रॉफिट कमाना। जो कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाएगी उसको बाकी रखते हैं? बोलो ना भाई, नहीं। और जो मुसलमान होगा ना, उसका पता है क्या मकसद होगा? वो जब कंपनी बनाएगा तो उसका मकसद प्रॉफिट नहीं होगा, उसका मकसद आखिरत होगा। प्रॉफिट वो इसलिए कमाएगा ताकि उस प्रॉफिट को किसी बड़े मकसद में लगाया जा सके जो आखिरत में काम आए। इसको मैं आसान ज़बान में समझाता हूँ। काफिर भी पैसा कमाता है, हम भी कमाते हैं, क्या ख्याल है? पैसा तो दोनों कमाते हैं भाई, हिंदू भी कमाएगा, सिख भी कमाएगा, हम भी कमाएंगे। हिंदू कमाता है पेट भरने के लिए, मज़े उड़ाने के लिए। हम क्यों कमाते हैं? इसलिए कमाते हैं कि अल्लाह ताला को ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से, बोलो ना, पसंद है। मांगने वाला अल्लाह को पसंद नहीं है, खर्च करने वाला पसंद है। क्यों पसंद है? इसलिए कि खर्च करने वाला अल्लाह की मखलूक पे बोझ नहीं बनता, बल्कि अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा पहुंचाता है। सर उठा के जीता है, उसका सर झुकता है तो किसके सामने? अल्लाह के। अल्लाह चाहते हैं मेरे गुलाम बनो। तभी तो हदीस में फरमाया, जो ईमानदारी से तिजारत करेगा क़यामत में पैगंबरों और सिद्दीकीन के साथ होगा। कितना बड़ा मकाम! उसकी कोई फजीलत नहीं है जो कारोबार छोड़ के बैठा हो, उसकी इस्लाम में कोई फजीलत नहीं है। इसको रहबानियत कहा गया है। रहबानियत जो ईसाइयों में होता था ना, पादरीपन, रहबानियत पता है किसे कहते हैं? दुनिया छोड़ देना। तो रहबानियत को बुरा समझा गया है इस्लाम में। दुनिया छोड़नी थोड़ी है, ये दुनिया तो अल्लाह ने पैदा इंसानों के लिए की है। छोड़ के जंगल में निकल गए तो जंगल में तो जानवरों के लिए हैं, वो इंसानों के लिए थोड़ी हैं। लेकिन मुसलमान के सामने एक हदफ होता है। और आसान मिसाल दूं, पेचीदगी में जा रहे हैं आप लोग, और आसान मिसाल देता हूं। ये तो कई दफा बयानात में दे चुका हूं, लेकिन दोबारा आ जाएगी तो अच्छा है। एक हदीस में आता है, एक सहाबी दरख्त लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? दरख्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया कि तुम जो दरख्त लगा रहे हो, तो तुम्हें क्या मालूम कि ये दरख्त की ज़िंदगी, ये दरख्त, हदीस का मफहूम है कि ये फल जब देगा तो तुम्हारी ज़िंदगी वफा करेगी कि भी नहीं करेगी? इतनी पल की खबर नहीं है। और प्लानिंग इतने साल की, 5 साल तो कम से कम लगते हैं खजूर के दरख्त को। पता कल का नहीं है, और प्लानिंग हो रही है 5 साल बाद। कितने साल की? 5 साल बाद की प्लानिंग। ओ भाई, ये तो बड़ा मुश्किल, यानी ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद नहीं किया। 2 मिनट लगते हैं इंसान को मरने में। ये जो जितने लोग मर चुके हैं ना, इनमें से किसी का भी पहले से मरने का प्रोग्राम नहीं था। हम समझते हैं ये तो मर गए तो इनका तो प्रोग्राम था जाने का, हमारा चूंकि है नहीं तो अभी हम थोड़ा जिंदा रहेंगे। ये तो मरने के बाद आदमी कहता है, यार मेरा तो इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं था, ये हुआ क्या है मेरे साथ? हकीकत बता रहा हूं। तो विजन में फर्क है। जो कंपनियां है ना, उनके विजन क्या होते हैं? पैसा कमाना। लेकिन मुसलमान का, ताजिर का विजन क्या होगा? भाई पैसा कमाना ताकि इससे कोई बड़ा मकसद हासिल किया जा सके। पैसा बराए पैसा मकसद नहीं है। पैसा कमा के कोई बड़ा मकसद हासिल हो। वो बड़ा मकसद क्या है? पहला मकसद किसी के साथ सबसे पहले तो अपने आप को भिखारी बनने से बचाना है। समझ रहे? अल्लाह को भीख मांगने वाला पसंद नहीं है।
بھائی سب سے پہلے تو بھائی ہم صرف اللہ کے سامنے جھکیں گے. مخلوق کیا ہمارے جیسا انسان ہے, میں کیوں اس کے سامنے اپنی ناک ذلیل کروں بھائی. سجدہ صرف اللہ کے سامنے ہوتا ہے, اور سجدہ دو قسم کا ہوتا ہے, ایک سر جھکانے والا, ایک اپنے دل کو جھکا دینا. ہم دل بھی نہیں جھکاتے. کیا خیال ہے بھائی, ہم کیوں کسی کا احسان لیں؟ تو ہم صرف اللہ سے مانگیں گے. تو اس کے لیے جیب میں پیسے ہوگے تو مانگیں گے نا. پیسے نہیں ہے تو 4 دن تو اللہ سے مانگے گا, اس کے بعد کیا کہ تھوڑا پبلک سے بھی مانگ کے ٹرائی کر لو, کیا جا رہا ہے یار, اب اللہ تو دے نہیں رہا. تو اللہ کہے گا میں نے تو دینے کا وعدہ اس وقت کیا تھا جب تو خود بھی تو محنت کرنا, تو پڑ جائے گا تو کہاں سے دوں گا میں. تو کھلانے والا پسند ہے اللہ کو. دوسری نیت مسلمان کیا کرتا ہے کہ بھائی جب خود بھی بھیک سے بچوں گا پھر بیوی بچوں کو بھی کھلاؤں گا. سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ نبی نے فرمایا ما تجعل فی امراتک, اپنی بیوی کو کھلاتے ہو نا سب سے زیادہ ثواب اس میں ملتا ہے. میں جب یہ شروع میں حدیث پڑھتا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھا اس کا مطلب کہ یار وہ تو سبھی کھلاتے ہیں, وہ تو گن پوائنٹ پہ کھلاتے ہیں. کوئی دنیا میں ایسا شیر خان ہے جو کہ میں بیوی کو نہیں کھلاؤں گا؟ بیوی چھوڑے گی اس کو؟ وہ دنیا چھوڑ دے گی, یہ شوہر کو نہیں چھوڑے گی وہ. تو یہ کیوں اتنا ثواب مل رہا ہے؟ یہ تو ہماری ضرورت ہے تو مجبوروں تو بھاگ جائے گی ورنہ. ارے بھائی بیوی کو نہیں کھلاؤ گے تو بھاگ جائے گی نا گھر سے. اس کو تو پکڑ کے رکھنے کا طریقہ یہ, اس کو کھلاتے رہو صبح شام, ورنہ وہ بچے الگ رول جائیں گے. یہ تو کھلانا ہی کھلانا ہے. اب مجھے اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آتا ہے یار, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی ترغیب دی ہے مسلمانوں کو. کیونکہ حضرت عمر کا قول ہے من لم یعرف وہ کیا ہے, ملم کیا ہے وہ عجیب بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ ملم یعرف بالجاہلیتی لم یعرف بالاسلام. جو زمانہ جاہلیت جس نے نہیں دیکھا اس کو اسلام کی خوبیوں کا پتہ نہیں چلتا. حضرت عمر نے تو دیکھا تھا نا, جو نئے نئے لوگ آ رہے تھے نا, پیدا ہو رہے تھے, مسلمان ہو رہے تھے نوجوان, ان کو کہتے تھے تمہیں کیا پتا کہ اسلام کیا ہے, تم نے جاہلیت کا زمانہ تو دیکھا نہیں ہے. تو آج جب ہم دنیا میں سفر بھی ہوئے, مطالعہ بھی ہوا, تو دوسری قوموں سے جب کمپیئر کرتے ہیں, ان کے ہاں ٹیکنیکل فالٹ یہ ہے کہ وہ بیوی پہ خرچ نہیں کرتے. انگریز خرچ کرے گا اپنی ذات پہ, اپنی کمپنی پہ. کیا خیال ہے؟ اپنی کمپنی پہ, اپنی ذات پہ, گرل فرینڈ پہ, دوستوں پہ. بیوی پہ نہیں کرتا. بیویاں تو وہاں خود بھی, بھائی بیوی اپنا کماتی ہے, شوہر اپنا کماتا ہے. تو اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا کہ سب کیوں, اس سے خاندانی نظام محفوظ رہتا ہے. عورت جاب کرنے پر مجبور نہیں ہوتی, وہ گھر کی 4 دیواری میں رہتی ہے, وہ آپ کے بچوں کی تربیت کرتی ہے, وہ برائی کی طرف نہیں جاتی. اور آپ میں خرچ, مرد کو اللہ چاہتے ہیں اس میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو, یہ خاندان کو جوڑ کے رکھتا ہے. پھر اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے کیا ہے, دیکھو آپ کہہ سکتے ہیں سب سے پہلے تو والدین ہیں, تو والدین اس صورت میں ہے کہ وہ محتاج ہوں, ورنہ اماں کا خرچہ آپ کے ابا پر ہے, بیٹے پر نہیں ہے. سمجھ رہے نا. لیکن بیوی اگر مالدار ہو یا نہ ہو, دونوں صورتوں میں اس کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ شوہر کے. اس لیے اس کو افضل صدقہ قرار دیا ہے. ورنہ اگر محتاج ہے نا تو پھر تو ماں باپ کا درجہ پہلے ہے. تو اللہ نے کیا حکم دیا نبی نے, کہ ما تجعلوا فی امراتک, جو تم اپنی زوجہ کو کھلاتے ہو, تو یہ سب سے بہتر صدقہ ہے. تو مال کمانے سے دوسری نیت کیا ہوتی ہے مسلمان کی؟ یہ نہیں کہ میں کھاؤں, موج مستی کروں بس, یہ کوئی نیت نہیں ہے. کیونکہ غیر مسلم کی یہ نیت ہوتی ہے, اس لیے اس نیت کی اخلاقی برائیاں کیا پیدا ہوتی ہیں اس نیت کی وجہ سے. نمبر 1, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں ہم صرف انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں, تو ہر وہ چیز جو انجوائے کرنے میں رکاوٹ بنے گی وہ اسے کباب میں ہڈی سمجھتا ہے. آپ کو پتا ہے ابھی انڈیا میں, مجھے کسی نے واٹس ایپ پہ کلپ بھیجا کہ انڈیا میں بعض علاقوں میں ایسا ہو, میں وہی انڈیا کی جب باتیں کر رہا ہوں تو اس سے مسلمان مراد نہیں ہوتے. انڈیا کے مسلمان بہت اچھے ہیں, بہت سے تو ہم سے بھی اچھے ہیں. تو اس سے مراد وہ متعصب قسم کے غیر مسلم, جو سارے غیر مسلم بھی ایسے نہیں ہوتے, اس سے مراد وہ غیر مسلم ہوتے ہیں جو مذہب سے دور ہوتے 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 نا بالکل مذہب کے باغی ہو گئے. ان کا یہ انجام ہوتا ہے. تو اس میں یہ کہ گاؤں میں رواج ہے, بوڑھے والدین اور دادا دادی کو قتل کر دیتے ہیں کہ یہ ٹینشن ہے, بوجھ بن رہے ہیں. اور یہ بہت پرانا رواج ہے ان کا. اس کا انٹرویو دکھایا انہوں نے, انٹرویو میں دکھایا کہ ہاں ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب وہ نہیں مر رہے ہوتے تو ڈاکٹر کو لاتے ہیں, وہ انجیکشن لگا دیتا ہے یا کچھ پلا دیتے ہیں یا کچھ ایسا کر دیتے ہیں, مار دیتے ہیں.
تو اپنے حساب سے تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں, کیونکہ بھائی جب دنیا میں انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں تو یہ ٹینشن کیوں اٹھائیں بوڑھے کی؟ بولو نا بھائی, یہ تو ٹینشن ہے نا. اور غیر مسلم ٹینشن سمجھتا ہے, بوڑھے باپ کو بھی, بوڑھی ماں کو بھی, بیوی کو بھی ٹینشن سمجھتا ہے. اس لیے سمجھتا ہے کہ یہ گرل فرینڈ نہیں بنانے دیتی, خرچہ کرنا پڑتا ہے اس کے اوپر, تبھی خرچے سے بھی. پھر اولاد کو ٹینشن, اسی وجہ سے 1-2 سے زیادہ بچے بھی نہیں ہونے دیتے. وہ کہتے ہیں یہ ٹینشن ہے کہ کیوں ہم تیسرا بچہ کیوں ہو بھائی, 2 میں خرچ کر لیا بہت ہے, تیسرا کیوں ہو. تو فیملیاں بھی سمٹ رہی ہیں. جب ان کی فیملی سمٹ رہی ہیں تو چچا, ماموں, خالہ, تایا کا سسٹم سارا آہستہ آہستہ. ارے جب بچے ہوتے ہیں تو پھر چچا, تایا, خالہ, ماموں, کزن, بہن, بھائی, یہ سارے رشتے جب وجود میں آتے ہیں نا, بڑا خاندان تو جب ہی بنتا ہے نا, تو محبتیں ختم. ہر آدمی اس کوشش میں پیسہ 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 پیسہ. تو یہ اخلاق, پھر اس پیسہ کمانے میں وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اخلاقیات کے دائرے میں یہ چیز آتی ہے کہ نہیں آتی. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, علم دین کے بعد سب سے مقدس شعبہ میڈیکل سائنس ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو, علماء لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں, یہ سب سے مقدس شعبہ. اس کے بعد لوگوں کی جان کی حفاظت, یہ سب سے مقدس شعبہ ہے یا نہیں ہے؟ ارے بھائی, کوئی بزنس میں آدمی پیچھے چلا جائے یا اور کسی فیلڈ میں کوئی انجینئر نہ بن سکے, لیکن معاشرے کو سب سے زیادہ ضرورت علماء کے بعد ڈاکٹروں کی ہے نا, ورنہ تو مر جائیں گے لوگ. اٹیک ہوگا, کتنے لوگ ہیں, شوگر ہو گئی تو ڈاکٹر اس دوا تجویز کرتا ہے, بچے رہتے ہیں. اٹیک ہو جاتا ہے, ہاسپٹل میں لے کے آتے ہیں, وہ ڈاکٹر صاحب اس کا وہ پہلے سے پھاوڑا واوڑا لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ کہاں سے کاٹنا ہے, کیا کاٹنا ہے, وہ سارا حساب اس کا صحیح کر دیتے ہیں. بھائی ہم تو کوئی ڈاکٹر ہے نہیں, ہم تو اس کو, ہمیں کیا وہ انسٹرومنٹ جو ان کے ہوتے ہیں کیا, ہمیں تھوڑی اس کا نام پتہ ہے. ہم تو اس کو اپنی زبان میں کینچی, پھاوڑا, چاقو, چاپڑ یہ کہیں گے. کسائیوں کا چاپڑ الگ ہوتا ہے, ڈاکٹروں کا ہوتے تو وہ بھی چاپڑ ہی ہے نا. اور بعض ڈاکٹر تو واقعی اللہ معاف فرمائے کسائی ہی جیسے ہی ہوتے ہیں, بعض, سب نہیں. وہ بلا وجہ, کل ہی کسی نے رپورٹ پیش کی, بتایا کہ 30% آپریشن بلا وجہ ہو رہے ہیں. یہ بہت بڑے ڈاکٹر کی رپورٹ ہے, میں نام نہیں لوں گا ان کا, کہ 30% آپریشن ایویں ہی ہو رہے ہیں پیسے کمانے کے. لیکن پھر بھی ڈاکٹر اگر آپ کو آپریشن تجویز کرے تو یہ نہ کہ ایویں ہی ہو رہے ہیں. آپ کو کیا پتا, ہو سکتا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہو, تو جاؤ اس کے پاس جس پر پہلے اعتماد ہوتا ہے. پھر جب اعتماد کر لیا تو پھر جیسا کہہ رہا ہے ویسا کرو, کیونکہ ڈاکٹر سے بھی لوگ الجھتے ہیں. تو خیر میں جلدی سے بات سمیٹتا ہوں. دیکھو, سب سے مقدس شعبہ میڈیکل سائنس کا ہے نا, کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا سارے انسانوں کی. لیکن چونکہ آخرت پر یقین نہیں ہے تو کمپنیاں جو دوائیں بنا رہی ہیں ان کا شعبہ بڑا مقدس. جب ایک درخت سے پرندوں کو کھلانا مقدس کام ہے تو دوائیں بنا کے لوگوں کی جانیں بچانا تو اس سے کروڑہا گنا زیادہ مقدس کام ہو گیا نا. لیکن جو دواؤں کی کمپنیاں ہیں ان کا ویژن, ان کا چونکہ آخرت پر یقین نہیں ہے, لہذا ان کے ویژن میں کیا چیز ہے, یہ پیسہ کمانے کی کمپنی ہے, لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کمپنی نہیں ہے. اگر انہوں نے ویژن میں یہ لکھا ہوتا کہ یہ جو کمپنی ہے پیسہ بھی کمائے گی لوگوں کو فائدہ پہنچا کے, اور پیسہ اس لیے کمائے گی تاکہ اس کمپنی کے جو شیئرز ہولڈر ہیں وہ بھی خوشحالی کا شکار ہوں اور اپنے بیوی بچوں پہ بھی خرچ کریں, صدقات و خیرات بھی کریں, اور ملک کی ترقی کا بھی سبب بنے تاکہ آخرت میں سرخرو ہو سکیں. یہ ویژن بن جاتا تو پھر آپ مجھے بتاؤ, یہ جو ڈاکٹروں کو رشوتیں دے رہے ہیں, مہنگی دوا ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے, میڈیکل ریپ والے یہی کرتے ہیں نا. ارے یہ جو ہم جس قیمت پہ دوائیں خرید رہے ہوتے ہیں نا, ان کی اوریجنل قیمت یہ نہیں ہوتی. یہ اس لیے ہوتی ہے کہ کمپنی نے ایک سستی دوا کی قیمت بڑھائی ہوتی ہے. اب وہ مہنگی دوا بکے گی کیسے, تو ایسے بکے گی کہ اپنے نمائندے ڈاکٹروں کے پاس بھیجے جاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب یہ 5,000 روپے کا نوٹ صرف آپ کی خدمت کی. 5,000 تو بہت کم بتا رہا ہوں, کہ ڈاکٹر کہے گا کیسے غریبوں والی باتیں کر دی مفتی صاحب نے. ہاں, وہ کہے گا یہ کیسے ہماری ویلیو گرا دی مفتی صاحب نے. یار 5,000 کی کوئی نہیں, وہ سوئٹزرلینڈ کے ٹکٹ ملتے ہیں ان کو اور بہت کچھ ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ پلیز آپ جو ہے نا یہ لکھ کے دیجئے گا. کل تو مجھے ایک عجیب بات پتہ چلی ہے کہ بعض دفعہ ڈاکٹر کو گاڑی دی جاتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس گاڑی کی قسطیں ہم جمع کریں گے, ہم نے بینک سے ہی گاڑی لی ہے, اتنا ایڈوانس دیا ہے, اس کی اتنی قسطیں,
آپ نے ہر مہینے ہماری یہ دوا اتنی فروخت کروانی ہے, اگر جس مہینے آپ نے یہ مقدار پوری نہیں کی تو پھر اس مہینے آپ کو جمع کرانی پڑے گی. یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. ڈاکٹر دیکھو درخت لگانے سے کتنا ثواب ملتا ہے. نبی نے فرمایا پرندے بھی کھائیں گے نا قبر میں, تو ڈاکٹر تو درخت سے زیادہ قیمتی چیز ہے. درخت سے مخلوق کو وہ فائدہ نہیں ہوتا جو ایک ڈاکٹر سے. ایک ڈاکٹر ایک محلے میں اس کی ویلیو درخت سے کروڑا گنا زیادہ ہے, وہ زیادہ فائدہ پہنچا رہا ہے درخت کی نسبت. لیکن اتنے مقدس شعبے کا چونکہ آخرت پر ایمان نہیں ہے نا, تو ویژن درست نہیں ہے. وہ ڈاکٹر بھی اس نے میڈیکل سائنس کا علم اس لیے حاصل کیا تاکہ میں پیسہ کماؤں, لائف کو انجوائے کروں. تو وہ کہہ رہا ہے بھائی اگر مجھے یہ نسخہ لکھ کے دینے میں گاڑی کی قسط فری ہو رہی ہے تو میرا تو مقصد ہی پیسہ ہے. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ ایک سستی دوا مہنگے داموں بکے گی. حالانکہ جب پیشنٹ آیا ہے ڈاکٹر کے پاس, وہ اس کو کاروبار بڑھانے کے لیے نہیں آیا. وہ کہہ رہے ہیں میری جو خیر خواہی ہے نا وہ نسخہ لکھ کے دو جس میں میری خیر خواہی ہے. ایک فارمولے کی دوا سستی بھی مل رہی ہے, مہنگی بھی مل رہی ہے, تو ڈاکٹر اگر پیشنٹ کو مہنگی والی دوا لکھ کے دیتا ہے تو پیشنٹ کے ساتھ خیانت ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا بھائی, تو خیانت ہے. لیکن ڈاکٹر یہ خیانت کر رہا ہوتا ہے وہاں سے رشوت لے کے, کمیشن لے کے, تو وہ بھی غلط کر رہا ہے. اور اس کے دو نقصان, ایک تو مہنگی دوا, دوسرا بسا اوقات پیشنٹ کو دوا کی ضرورت نہیں ہوتی, ڈاکٹر نے مقدار پوری کرنی ہے, کوانٹٹی پوری کرنی ہے کہ اتنا میرا ہدف ہے, مجھے ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ بھئی اتنی دوائیں آپ نے بکوانی ہیں آپ کے نسخے سے. تو کمپنیاں بھی دو نمبری کر رہی ہیں اور بہت سے ڈاکٹر بھی, سب نہیں ہوتے ایسے, نہ ساری کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں. نقصان کیا ہو رہا ہے عوام کا؟ بلا وجہ دوائیں کھا کھا کے ویسے ہی بیمار ہو رہے ہیں, پیسے بھی بلا وجہ خرچ ہو رہے ہیں. وہ ایک آدمی گیا نا بلڈ پریشر کی دوا لینے کے لیے, تو اس کی قیمت اتنی تھی, وہ کہہ رہا ہے یہ تو قیمت سن کے میرا بی پی ویسے ہی ڈبل ہو گیا ہے. دوائیں کا سن کے آدمی کا آدھا بیمار تو اس سے ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا کروں گا میں. کتنا مقدس شعبہ ہے, مگر چونکہ آخرت پر ایمان نہیں ہے, وہی مقدس شعبہ صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ. یہ کتنی بڑی انسانیت کی خدمت کر کے آخرت میں کتنا اجر کما سکتے تھے. ایک ڈاکٹر کہہ سکتا تھا اللہ میں نے اتنے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا انصاف کیا, اتنے لوگوں کی صحت بحال کرنے کا ذریعہ بنا اور حلال کمایا. ایک انسان کی جان بچانے کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ گویا سب انسانوں کی جان بچائی. ڈاکٹر کہہ سکتا ہے میں تو جان بچاتا ہوں. او بھائی آپ جان بچا تو رہے ہو, لیکن آپ کی پہلی نیت جان بچانے کی نہیں ہے, پہلے بزنس ہے, جان غریبی میں بچ رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ جان تو بچ رہی ہے, وہ تو ظاہر ہے دوا کھا کے کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا, اس کو بچ جائے گا. لیکن آپ کا اصل ہدف تو جان بچانا تھوڑی ہے, آپ کا اصل ہدف تو پیسہ ہے. اصل ہدف جان بچانا ہو, پیسہ غریبی میں کہ چلو بھائی میں بھی وقت نکال کے بیٹھا ہوں, فری پھوکٹ میں کام کروں گا تو میرے بچے کہاں سے کھائیں گے, کل مجھے بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, تو پیسہ بھی کماؤ بھائی, مریضوں سے پیسہ بھی لوں گا میں, لیکن حلال پیسہ لینا, حرام کیوں لے رہا ہے. تو کتنی کمپنیاں ایسی ہیں جو ڈاکٹروں کو رشوت دے دے کے اپنی دوائیں مارکیٹ میں فروخت کروا رہی ہیں, مہنگی دوائیں. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر صاحب دوا لکھ کے دیتے ہیں, وہ پورے پاکستان میں کہیں سے بھی نہیں مل رہی ہوتی سوائے اس کلینک سے جو ڈاکٹر صاحب کی. اور اب تو ڈاکٹر صاحب نے بسا اوقات کلینک بھی اپنی کھولی ہوئی ہوتی ہے کہ میں یہ لکھ کے دوں گا وہاں سے. جیسے اسکول والے کہتے ہیں نا یہ والا یونیفارم, پرنسپل سے پوچھو یہ ملے گا کہاں, کہہ رہے ہیں وہ ادھر سے ملے گا, اس کے علاوہ پوری دنیا میں وہ آپ کا ٹیلر وہ یونیفارم بنا ہی نہیں سکتا. یہ انگلش کی کتاب کہاں سے ملے گی جی پرنسپل صاحب, یہ والی کتاب آپ کو اردو بازار کی دکان نمبر فلاں سے ملے گی. وہ پورے اردو بازار میں ایک ہی دکان ہوگی اور ایک ہی پریس ہوگا جس نے اس ڈیزائن میں کتاب چھاپی, پوری کائنات میں وہ کہیں بھی نہیں مل رہی. تو ہر طرح سے گھسیٹا جا رہا ہے لوگوں کو, بزنس بزنس. تو یہ غیر اخلاقی حرکتوں میں انسان کیوں آتا ہے؟ اچھے اچھے کاموں میں غلط نیت کر کے بگاڑ دیتا ہے, تو جو برے کام ہے ان میں کیا اثر کرے گا؟ ارے اچھے کام کو بری نیت سے بگاڑ دیتا ہے, اس میں انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. تو جو کام ہی برا کر رہے ہیں وہ تو پھر اور الٹا کریں گے نا. تو یہ درخت لگانے والا جو آخرت کے لیے لگاتا ہے, فائدہ وہ بھی اسی طرح اٹھاتا ہے جیسے کافر جب درخت لگائے گا. بھائی پھل تو دونوں کو ملے گا نا. ارے ایک آدمی نے کھجور کا درخت لگایا, آخرت اس کے دل میں نہیں ہے, اور ایک نے کھجور کا درخت لگایا اس لیے
نیتیں اچھی کر لی, میں بھی کھاؤں گا, بیوی بچوں کو کھلا کے ثواب حاصل کروں گا, ابا اماں کی خدمت کروں گا, اس کو مارکیٹ میں بیچوں گا, لوگوں کو فائدہ ہوگا, کھجور ملے گا کھانے کو بھائی, لوگوں کو فائدہ ہوگا, ارننگ بھی ہوگی میری, تو اس ارننگ سے میں مدرسوں میں بھی خرچ کروں گا, مسجدوں میں بھی, بیوہ عورتوں میں بھی, دوسری بھی کر لوں گا خواتین سے معذرت کے ساتھ, کوئی بیوہ عورت سے یعنی نہیں, چلو نہیں کروں گا بس. وہ پھر خواتین بھاگ جاتی ہیں بیان میں, یار اتنی مشکل سے کچھ جمع ہونے لگتی ہیں, پھر غائب نہیں کروں گا بس. باقی واپس کی ہماری بات ہے, پھر انشاءاللہ اس پر کبھی بات کریں گے. تو جو ہے پھر یہ کروں گا وہ کروں گا, اور پھر بچوں کو میں بھوکا ننگا نہیں چھوڑ کے جاؤں گا, جب مروں گا تو یہ بچے بھی کھائیں گے پیئیں گے تو دعا دیں گے ابا نے ماشاءاللہ ہماری اتنی خدمت کی, پھر بڑھاپے میں بچے میرا سہارا بنیں گے, ٹھیک ہے نا. تو وغیرہ وغیرہ بہت ساری اچھی نیتیں کر کے دنیا سے جاتا ہے. جیسے حضرت عثمان غنی نے پیسہ کمایا, اور آج عثمان غنی کے لقب سے جب جہاد میں ضرورت پڑی 500 گھوڑے, کبھی کتنا مال حضرت عثمان غنی جہاد میں دیا کرتے تھے, کہ ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا جب اسلام کمزور تھا. تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی سے خوش تھے. حضرت ابو بکر بڑے مالدار تھے, ہم نے ایک جامع الرشید میں تحقیق کی, جو مالدار صحابہ تھے نا ان کے سرمایہ کتنا تھا, ہم حیران ہو گئے, اربوں روپے کا سرمایہ آج کے حساب سے. حضرت ابو بکر بھی غالباً 5 ارب روپے بنتے تھے, جو ہم نے ان کی جو پاس چاندی تھی نا وہ حساب لگایا. حضرت عثمان کے ایک مرتبہ 500 گھوڑے اللہ کی راہ میں دیے ہیں. 500 گھوڑے کا مطلب 500 لینڈ کروزر, سمجھ رہے ہو؟ تو اتنا پیسہ بیٹھے بیٹھے تھوڑی آ گیا ہوگا, کچھ محنت کی ہوگی نا, لیکن آخرت سامنے رکھ کر. تو اس محنت سے خود بھی کھایا, اور جو ہے وہ اسلام کے فروغ کا ذریعہ بھی بنے, اور دنیا سے جانے کے بعد دنیا ان کو یاد بھی. آج بھی مدینہ منورہ میں حضرت عثمان حضرت عمر کے باغات موجود ہیں جو انہوں نے اللہ کے لیے وقف کیے تھے. حضرت عثمان کے باغات آج بھی مدینہ میں ہیں, صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, ان کا پھل تقسیم ہو رہا ہے حاجیوں کو اور مختلف غربا اور مساکین. کتنا قبر میں آپ اندازہ لگاؤ, وقف کر دیا تو قبر میں ثواب ملتا رہے گا نا. ان کھجور کے درختوں سے جو بھی کھجور, نبی تو کہہ رہے ہیں درخت لگا کے جس پرندے نے کھایا تو ثواب ملے گا, تو انسانوں کے کھانے پہ تو زیادہ ثواب, اور حاجیوں کے کھانے پر اور پاکستانیوں کے کھانے پر تو اور ثواب ہے بھائی, کیونکہ ان کو ساری دنیا کھا رہی ہے, تو چلو یہ بھی کبھی جا کے کسی کا کھا لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ حکمرانوں نے بھی کھا لیا, سب نے ہی کھا لیا نا, تو کتنا ثواب ملے گا آپ اندازہ لگاؤ. نیت اچھی تھی, اور کمایا اس دور میں جو ہے ولید ابن عقبہ جیسے سرداروں نے بھی. قرآن کہہ رہا ہے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ, جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے نا وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں, جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, لوگ اللہ کے راستے سے رکتے ہیں. وہ شوبز پہ اڑائیں گے پیسہ, وہ شادیوں میں ناچ گانے کا انتظام کریں گے. جو لوگ اس ناچ گانے میں آئیں گے وہ دین کے قریب ہوں گے دور ہوں گے؟ دور ہوں گے. وہ شراب کباب کی محفلوں کا انعقاد کریں گے, وہ ڈھول ڈھمکے کا, اس سے اخلاقی برائیاں پھیلیں گی. وہ جو شراب نہیں بھی پیتے وہ ان محفلوں میں آ کے پیئیں گے. تو یہ پیسہ کما رہے ہیں انجوائے کرنے کے لیے, اور پھر بڑھاپا بھی خراب, کیونکہ جب بچے بھی لائف کو انجوائے کریں گے نا تو بچوں کو ابا اچھے نہیں لگیں گے, بولیں گے پتہ نہیں کیا, ابا کو نچوڑ تو لیں گے پورا, پھر ابا یہ کھانستے رہتے ہیں, جگر کا مسئلہ کبھی آ رہا ہے, کبھی ٹی بی کے جراثیم پھیلا رہے ہیں یہاں پہ ہمارے گھر میں, یہ کسی طرح نکلیں یہاں سے, جائیں, یہ جان چھوڑیں ہماری. تو نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی.